Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? Please somebody confirm. Yes, ma'am. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, Jazakillah khair. Let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiba 'amalan mutaqabbala. Today we will inshallah continue with the hadith number 23. I think people are still joining in. We can just wait for a couple of more minutes and then inshallah we will start. Allahumma ajal amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la tajhal li ahadin fihi shay'a. Amin wa ajma'in. Hadith 23. An Abi Malikin al-Harith ibn عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقات برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائن نفسه فمؤتقها أو موبقها رواه مسلم. On the authority of Abu Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu, इन्होंने इनकी he is the narrator, जो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं purification is half of iman. Saying Alhamdulillah, praise be to Allah, fills the scale. Saying Subhanallah walhamdulillah, exalted be Allah and praise be to Allah, fills the space between the heavens and earth. Salah, prayer is a light. Sadaqah, charity is a proof. Sabr, patience is a shining glory. The Quran is an argument, either for you or against you. Everybody goes out in the morning and sell themselves, thereby setting themselves free or destroying themselves. तहारत जो है वो निस्फल ईमान है, पाकीज़गी। अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है वो मीज़ान को भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये जो अज़कार है ना, ये बहुत वज़नी है, ये आपके ज़बान पे हल्के हैं, लेकिन इसका जो वज़न है वो इतना है कि ज़मीन और आसमान के बीच की जो जगह है उसको पूरा भर दे सकता है। जो सलाह है वो नूर है जो सदका है, वो जो चैरिटी है वो प्रूफ है, और जो सब्र है वो एक चमचमाती कहते हैं ना कि रोशनी है, और जो कुरान है वो आपके लिए आपकी हुज्जत में आपके फेवर में हो सकता है या आपके अगेंस्ट में हो सकता है। हर कोई सुबह में जब उठता है तो अपने आप का सौदा करता है कि वो अपने आप को आग से निजात पहुंचाएगा बिइज़्निल्लाह, या फिर अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल करवा देगा बिइज़्निल्लाह। यानी आग से निजात ऑफ कोर्स जन्नत है। व्हाट आई मीन टू से इज कि या तो बंदा अपने लिए जन्नत खरीदे या तो बंदा अपने लिए जहन्नम खरीदे बिइज़्निल्लाह। बहुत स्ट्रॉन्ग हदीस है, बहुत ब्यूटीफुल हदीस है। इसके वर्डिंग्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, यानी ये जो स्पेशली ये जो वर्डिंग्स है ना कि सलात नूर, सदका बुरहान, सबर दियाऊ, यानी ये छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, बट आप देखें इसकी मानी इतने हैवी और इतने खूबसूरत हैं इसकी। अगर आप इसको समझें तो इसको ट्रांसलेट करना किसी भी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये इतने डीप, इतने जामे कौल है कि आप यानी
اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے عمل جو ہیں باذن اللہ بہت زیادہ سدھر سکتے ہیں. تو اس حدیث کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ حدیث ہم کو کس چیز کی امپورٹنس دکھا رہی ہے؟ یہ ہمیں وہ سارے عمل، وہ سارے ڈیڈز جو ہیں جو کہ ایک ہر مسلم کے اوپر فرض بنائے گئے ہیں نا، یعنی صلاح کے بارے میں بات ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ بنائی گئی ہے اور اپنے آپ کو جو اللہ کے عذاب سے بچانے والی، یوم الآخرہ کے دن ہمیں اللہ کے انشاءاللہ تعالی عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں. ہم لوگوں کو اپنے آپ کو جو ہے نا ان بیڑیوں سے فری کرنا ہے، اپنے آپ کو نجات پہنچانا ہے، تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک اچھے اوبیڈینٹ، ایک اچھے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو سبمٹ کرنے والے سلیو ہے نا، اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے حوالے کر دینے والے انسان، اس طریقے کے بندے بن کے ہم اللہ کے سامنے آئے. تو اس حدیث سے ہم کو کیا لیسنز ملتے ہیں؟ الامام ابن رجب مینشن کرتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ ویوز اور انٹرپریٹیشن ہیں، جیسے کہ الطہور یا پیوریفیکیشن کے، جو اگر ہم لوگ ایک ایک ابھی ورڈ کو ہم لوگ ڈائسیکٹ کریں گے، بریک کریں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ کہتے ہیں الطہور کے بارے میں کہ الطہور کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے. تو ابھی یہ جو ہے نا فزیکل لیول پہ بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ریچول لیول پر بھی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ابن رجب کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو ایک نظریہ ہے، وہ طہور جو ہے وہ وضو سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وضو بھی جو ہے وہ کی ٹو صلاح ہے، ٹھیک ہے نا. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس طہارت کو وہ جو ہے اس ورڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ دس از واٹ ہی مینس، وضو کے بارے میں مینشن ہے. اور پھر دوسرے جو ہیں وہ دوسرا ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنس یا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. اوکے، اپنے آپ کو سننگ سے بچانے کو بھی پاکیزگی کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو حرام سے بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ ساری چیزوں سے بچا رہے ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. things that we have been asked and commanded to abstain from, things that has been commanded as forbidden. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنے کو پاکیزگی کہہ رہے ہیں. تو there are two different opinions, interpretations. ایک جو ہے وہ وضو یعنی فزیکل طہارت کی بات ہو رہی ہے، دوسرا جو ہے وہ آپ کی اسپریچول اور عمل اور ریچول کی بات ہو رہی ہے. سو دو ریزنز ہیں کہ یہ طہور کو وضو کی طرح کیوں مینشن کیا گیا ہے. تو فرسٹ ریزن از کہ ایک ورژن، ڈفرینٹ ورژن آف دا سیم حدیث کے اندر وہ مینشن ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو وضو کی طرح کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسکالرز نے اس حدیث کو بہت سارے چیپٹر جو صلاح اور وضو کے ریلیٹڈ ہے اس کے اندر اس کو کوٹ کیا ہے. سو دیٹ از دا ریزن، ان کی جو جسٹیفیکیشن ہے کہ وائی ڈڈ ہی کاؤنٹ الطہور ایز وضو، اس کی یہ دو وجوہات ہیں. جو شطر یا ہاف کہتے ہیں نا سینٹنس کے، پیوریفیکیشن از ہاف آف ایمان، کہ وہ جو ہے ایمان کا آدھا حصہ جو ہے وہ طہارت ہے. تو اس کی بھی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے اسکالرس کے بیچ میں، اور وہ ڈفرینٹ ویوز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کہ سم اسکالرس جو ہے وہ کہتے ہیں شطر مینس پارٹ اینڈ ناٹ ہاف، یعنی وہ ہاف نہیں ہے، ایک حصہ ہے ایک دم. ابھی ایک کوئی چیز ہے، آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، آپ نے ایک ایپل ہے، ایپل کو آپ نے 4 ٹکڑوں میں کاٹا ہے، تو اس کے 2 ٹکڑے جو ہوں گے نا وہ ہاف کہلائیں گے، لیکن اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ پارٹ کہلائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ پارٹ ہے، یہ ہاف نہیں ہے. سم اسکالر سیز کہ شطر مینس پارٹ، ہاف نہیں ہوتا. لیکن ابن رجب از سیئنگ کہ یہ ویک انٹرپریٹیشن ہے، ویک انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ لنگوسٹکلی یعنی ایکچولی اس کی جو لغوی معنی ہے اس کے حساب سے شطر کی معنی ہاف ہوتا ہے اور پارٹ نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو ہے حدیث اٹ سیلف کہہ رہی ہے کہ وضو جو ہے وہ ہاف آف ایمان ہے، پارٹ آف ایمان نہیں کہہ رہی ہے. تو اسی لیے ان کی جو دلیل ہے کہ شطر کی معنی پارٹ نہیں ہے بلکہ ہاف ہے. دوسرا اوپینین ہے کہ طہور کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو کا ریوارڈ ہے، جو اجر ہے، وہ ملٹیپلائی ہو کے ہاف آف دا ریوارڈ آف ایمان میں کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی جو کیلکولیشن ہے یہ ساؤنڈ نہیں ہے. یعنی انہوں نے جو سیکنڈ ویو ہے وہ اس کس چیز کو بول رہے ہیں پارٹ، کہ جو آپ کو وضو کرنے کا اجر ملے گا تو وہ ہاف آف ایمان کا ایوارڈ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں، وہ ساؤنڈ نہیں ہے، حسن نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگ
اتنا زیادہ اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے. تھرڈ میننگ جو ہے کہ ایمان جو ہے وہ سارے میجر سنس کو نلیفائی کر رہا ہے، اور وضو جو ہے وہ مائنر سنس کو نلیفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس ریگارڈ میں وضو کو ہاف آف ایمان کہا گیا، بیکاز دیر آر ٹو کمپیریزنس. ابھی یہاں پہ دو چیزیں کمپیئر کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ساؤنڈ ایمان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے میجر سنس کو انشاءاللہ تعالیٰ کینسل کر سکتا ہے، اور جو آپ وضو کرتے ہیں تو باذن اللہ وہ آپ کے مائنر سینس جو ہے اس کو کینسل کر سکتے ہیں. تو اس لیے وضو از اکول ٹو ہاف آف ایمان. چوتھا ویو ہے کہ الطہور مینس کہ ایمان وضو کے ساتھ اوکے یہ آپ کے اگین گناہوں کو ایلیمنیٹ کرتا ہے. اور کیونکہ اس کے اوپر حدیثیں موجود ہیں، ان کے لیے جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں اچھی نیت سے، عقیدت سے، اور آپ اپنی صلاح کی تیاری کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ وضو کر رہے ہیں نا، وہ جو آپ پانی آپ کا بہ رہا ہے، ٹپک رہا ہے، اس سے آپ کے سنس کین بی وائپڈ آؤٹ. پھر جب بندہ اخلاص سے صلاح کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجود میں جا رہا ہے، سارے جو رولز ہیں، شروط ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی صلاح ادا کر رہا ہے، تو بھی اس کے گناہ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ معاف کیے جاتے ہیں بٹوین دا ٹو صلاح. تو اسی لیے وہ کمپیریزن دی جا رہی ہے. اینڈ ایمان along with وضو جو ہے وہ سنس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں، نلیفائی کرتے ہیں، تو اسی لیے وضو کو ہاف آف ایمان بتایا گیا ہے. بٹ اگین یہ ویک انٹرپریٹیشن ہے. ابھی ففتھ ویو کے پاس ہم جاتے ہیں کہ میننگ آف ایمان حدیث میں ہے صلاح. اور جیسے کہ قرآن میں سورۃ البقرہ آیہ نمبر 143 میں مینشن کیا گیا ہے، اللہ نے صلاح کو ایز یعنی اس کو ٹرمینالوجی جو یوز کی ہے صلاح کے لیے وہ ایمان ہے، اور صلاح ایکسیپٹ نہیں ہوگی جب تک کہ وضو نہ ہو آپ کا، کیونکہ وہ شرط ہے رائٹ. تو اسی لیے وضو کو جو ہے وہ اگین لنک کیا گیا ہے ایمان سے، اینڈ ہاف آف ایمان کہا گیا ہے. اس کے اوپر ابن رجب نے کمنٹ نہیں کیا، بٹ وہ ڈس ایگری کرتے ہیں. جو دوسرے ویوز مینشن کیے نا ہم نے 1 سے 4، اس کے اوپر وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کچھ کمنٹ نہیں کیا، یعنی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. 6th ویو ہے جو کہ ان کی اپنی اوپینین ہے کہ وہ فیور کرتے ہیں آل ادر ویو اور انٹرپریٹیشن کو، اور کوٹ کرتے ہیں دوسرے اسکالرس کو بھی، اور کہتے ہیں کہ indeed the parts that constitute iman such as words and actions are all to purify and clean the heart or the inner parts of the body. کہ مطلب یہ جو ہے صرف ایک ایک حصے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ایمان کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم نے ایمان کے بارے میں جو حدیثیں پڑھی تھی، جس طریقے سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ صرف جب ہم لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں یا اشہد ان لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب یہ چند کلمات ہماری زبان سے طاری ہو رہے ہیں، لیکن اس کی جو بلیف ہے، اس کا یقین جو ہے وہ ہمارے دل میں ہے. اوکے، ہم دل سے اقرار کر رہے ہیں، ہماری روح اس پہ راضی ہے، ہم جسم سے کچھ ایکشن کر رہے ہیں، ہم یعنی اندر باہر، ہڈن اپیرنٹ، ایکسٹرنل انٹرنل، ہر لحاظ سے ایکشنز آف دا لم، اوکے، ایکشنز آف دا ہارٹ، ایکشنز آف دا ٹنگ، یہ سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹس اے کمپلیٹ کمپریہنسو پیکج. تو یہ کوئی طہارت صرف ایک جسم کی نہیں ہے، یہ کوئی طہارت صرف روح کی نہیں ہے، یہ طہارت از اے کمپلیٹ پیکج، انر اینڈ آؤٹر، سب چیز کی طہارت کی بات ہو رہی ہے. اور آف کورس ایکسٹرنل باڈی کی بھی بات ہو رہی ہے، پانی یوز ہو رہا ہے، وضو ہو رہا ہے، کیونکہ دین میں، اسلام میں سبحان اللہ اتنی کلینلینس، اتنی پاکیزگی اور اتنا سسٹمیٹک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ آپ دیکھیں ہمارے پاس یعنی غسل، ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد استنجا، یعنی ایوری تھنگ اباؤٹ دین جو ہے وہ صاف ستھری پاک ہے، اس کے اندر کوئی بھی گندگی، بدبو یا کسی بھی طریقے کی نجاسہ کی کوئی سکوپ نہیں ہے. تو سبحان اللہ ہمارا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ بہت کلین اور بہت صاف ستھرا والا کنسیپٹ ہے. تو ہمیں یعنی اسی چیز سے اندازہ لگ جانا چاہیے کہ ماشاءاللہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوشبودار ہے، کتنا صاف ہے، کتنا پاک ہے. صرف دل کی پاکیزگی نہیں، جسم کی بھی پاکیزگی، زبان کی بھی، آنکھوں کی بھی، یعنی آپ دیکھیں ہر چیز کی پاکیزگی کا خیال رکھا گیا ہے. کیا چیز اندر جا رہی ہے ہمارے جسم کے اندر غذا کی شکل میں، کیا چیز باہر آ رہی ہے، حلال ہے، طیب ہے، یعنی سبحان اللہ everything around a Muslim is clean and tidy. یعنی سبحان اللہ
اس چیز کا خاص خاص خیال رکھا گیا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ یہ ہم بخور کر رہے ہیں اور اپنے گھر کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جگہوں کو ہم صاف ستھرا پاک رکھ رہے ہیں، بیکاز یہ ہمارا پارٹ آف ایمان ہے، یہ ہمارا پارٹ آف دین ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. لائک اگین اب اگر میں یہ صرف اتنی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلوں اور اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کی طرف آؤں کہ سبحان اللہ جہاں ہمارا دین صفائی اور پاکیزگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سیدھا ہمارے ایمان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. اور مسلمان کا آج کیا حال ہے اگر ہم اس کو لیں ہماری جسم کی پاکیزگی کو، تو کس طریقے سے ہم لوگ اپنے آپ کو صاف رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہمارا سنن فطرہ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ پاکیزگی کے چیزوں کو ہم خیال رکھ رہے ہیں؟ ہمارے ناخن کاٹنا، جو ہمارے ایکسٹرا ہیئر ہیں جن کو شیو آف کرنے کا حکم ہے، کیا ہم اسے صحیح ٹائم پر نکال رہے ہیں؟ کیا ہم پراپر غسل لے رہے ہیں؟ کیا ہم صاف ستھرے اپنے کپڑے پہن رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ انسان امیر ہو تو ہی صاف اور پاک رہ سکتا ہے. انسان کے پاس ایک یا دو جوڑی کپڑے بھی ہونا تب بھی وہ صاف ستھرے کپڑے پہن سکتا ہے اور تب بھی وہ اپنے آپ کو بہت کلین اور صاف ستھرا رکھ سکتا ہے. It has got nothing to do with money and status and position and anything else. انسان اگر کم پیسے والا بھی ہو تب بھی اپنے گھر کو صاف رکھ سکتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھ سکتا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھ سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ طہارت اور پاکیزگی ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر ہم ہمارے اولادوں کی طرف آئیں، پھر ہم ہمارے ڈپینڈنٹس جو ہیں ان کی حالت کی طرف آئیں. کیا ہم ان کو ان کے پراپر خیال رکھ رہے ہیں؟ لائک ایوری ٹائم، یہ میں اگین اپنی میری پرسنل اوپینین آپ کو بتا رہی ہوں، میں جب کبھی بھی کسی بچوں سے ملتی ہوں نا، چھوٹے بچوں سے، تو سب سے پہلے میری نظر نا ان کے ناخن پہ جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ مے بی میری وہ کراٹے کی بیک گراؤنڈ ہے تو اس لیے شاید ناخنوں کو میں اکثر چیک کرتی ہوں. تو پہلی نظر میری ناخن پہ جاتی ہے اور اس سے میں اندازہ لگا لیتی ہوں کہ ماں کتنی ساؤنڈ ہے اور کتنی کانشیس ہے اور کتنی کلین ہے اور کتنی ہوشیار ہے کہ اپنے بچے کی صرف باہری طور سے صفائی نہیں، اندرونی طور سے بھی صفائی کا خیال رکھتی. کیونکہ بچے جو ہیں تقریباً اپروکسیمیٹلی کہتے ہیں نا 70 times they will be putting their hand in the mouth in a day. 70 دفعہ وہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالیں گے کوئی نہ کوئی چیزیں. تو آپ ان کو صاف ستھرا کھانا تو دے رہی ہیں، بٹ آپ نے خیال رکھا ہے کہ وہ ناخن کے اندر جو گندگی ہے جو کہ بہت بڑا کیریئر ہے آف جرمز ہے، تو وہ صاف ستھرے ہیں کہ نہیں؟ تو اکثر آئی ول نوٹ دیز اسمال اسمال ڈیٹیلز اینڈ دین آئی انڈرسٹینڈ کہ واٹ کائنڈ آف اے پرسن دیٹ پرسن از. تو ہمیں جو ہے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب اگین جب ہم ہر ایکشن کو اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اور جب ہم ہر ایکشن کو یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ یہ سننا ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور اس کو کرنے سے بہت سارے فائدے انشاءاللہ تعالیٰ، اجر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو ملیں گے. تو جب ہم یہ سوچ کے اپنے چھوٹے چھوٹے عمل بھی کرتے ہیں نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں باذن اللہ وہ عبادت کی شکل لے لیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنتے ہیں. تو وی ہیو ٹو لک اراؤنڈ. آپ دیکھیں آس پاس اپنے کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو صاف رکھ سکتے ہیں اور ایک اچھا صاف ستھرا ایمان والا پاکیزہ مسلمان ثابت کر سکتے ہیں. اب ہم گھر کے باہر کے سرکل کی طرف جاتے ہیں. پڑوسی، ہمارا گھر، ہمارا آنگن، ہماری دہلیز وہ تو صاف ہے، لیکن ہم کچرا کوڑا اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں اور اپنے جو ریگولر کہتے ہیں نا کہ رستے میں سول جو ہم گندگیاں کر رہے ہیں، کیلا کھایا ادھر سے کچرا پھینک دیا. ڈونٹ ڈو آل دیٹ. ہم کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ گاڑی میں ایک پلاسٹک رکھ لیتے ہیں. واٹ ایور کچرا یو ہیو ود ان دا کار، اس کو اٹھا کے ادھر ڈالا، پھر اس کو بند کیا، لا کے ڈسٹ بن میں ڈالے. یہ بیسک مینرز ہیں. اگر آپ یہ بیسک مینرز اپنے اندر نہیں ڈالو گے اور اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاؤ گے نا، تو وہ بھی یہی غلطی کرتے رہیں گے اور آپ کا گھر، آپ کی دہلیز، آپ کی گلی، آپ کی سٹی، آپ کی کنٹری ایک کوڑا دان بن جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اے رسپانسبلٹی، کسی اور کی نہیں لیکن اپنی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ ادب و آداب رہیں گے تو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو اپنے آپ کو، آپ اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، آپ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. یو ہیو ٹو بی کانشیس کہ آپ کون سے دین کو بلانگ کرتے ہو، کون سی کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہو. وہ آپ کے مینرز میں چھلکے گا. ہر کوئی جو ہے نا وہ آپ سے یعنی تفسیر نہیں پوچھے گا. ہر کوئی آپ کے عمل کو دیکھے گا، آپ کے ادب اور آپ کے آداب اور آپ کے اخلاق کو دیکھے گا، آپ کے معاملات کو دیکھے گا. اور جب وہ آپ کو دیکھے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ یو آر دی ریپرزینٹیٹیو آف اسلام، آپ ایمبیسڈر ہو دین اسلام کے. سو بی ویری 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 کیئرفل.
آپ کی جو پبلک میں جب آپ اسٹیپ آؤٹ کر رہے ہیں اینڈ ود ان گھر میں بھی آف کورس بوتھ پلیسز آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، تو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ دوسرے پارٹ آف حدیث میں کیا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ جو ہے نا وہ میزان کو بھر دیتی ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ الحمدللہ وہ بھی یعنی یہ جو زمین اور آسمان کے بیچ کا جو خلا ہے اس کو بھر دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ذکر اللہ کا کیا رتبہ ہے، اور انسان کو ہم ہمیشہ سنتے ہیں زبان کو اپنے ذکر سے تر رکھو، کیونکہ میں یہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے پھر یاد آ رہا ہے کہ another حدیث جو کہ وہ ہے نا خفیفتان and ثقلان and all that، کہ جو چھوٹے کلمات ہلکے ہمیں ہماری زبان پر ہے لیکن میزان پہ وزنی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کو جب آپ گلوریفائی کرتے ہیں نا تو سبحان اللہ اتنا زبردست اس چیز کا یعنی اجر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا فزیکل سینس میں، لیکن سبحان اللہ یوم الآخرہ کے دن آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے جو ذکر اذکار ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہر بار کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یوم الآخرہ میں کتنی نیکیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھری ہوگی باذن اللہ۔ تو آپ کو جو ہے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے۔ مصلے پہ بیٹھے ہیں، اپنے صلاح آپ نے اپنی کر لی، اذکار بعد صلاح ضرور کریں، وہ 33 بار جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تسبیح آپ ضرور کریں، اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں، لا حول ولا قوت کی تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کریں، استغفار کریں، اور پھر ایک جو اذکار میں اکثر بھیجتی ہوں، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ ملء ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ اب اسی طرح سے الحمدللہ کی بھی ہے اور اللہ اکبر کی بھی ہے، تو آپ جو ہے یہ صبح شام اگر کریں تو اس کا بھی ایسا اجر و ثواب ہے کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے، یعنی سبحان اللہ، تو یہ ایک دم الٹیمیٹ قسم کی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ ابھی آپ ایک میں آپ کو ذکر کے معاملے میں آپ کو ایک اور ایک چیز بتاتی ہوں، اگر آپ نے قرآنک دعاز دیکھی ہوں گی، جتنی بھی سبحان اللہ نبی اور رسولوں نے قرآنک دعا آپ دیکھو گے، ان کو جب کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ لوگ جو ہے نا ایسا ڈائریکٹلی مانگتے نہیں تھے، واٹ دے یوز ٹو ڈو، وہ صرف اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، ان کی جو اپروچ ہوتی تھی نا وہ اللہ کو پلیز کرنے والی ہوتی تھی، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، آپ تو دینے والے ہو، آپ غفور الرحیم، مطلب دس از دا اپروچ دیٹ دا پروفیٹس ہیڈ، اور یہ ہم لوگوں کے لیے نا بہت ایک اچھا سا کلو ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے مانگنے سے زیادہ ہم کو ملتا ہے، سبحان اللہ، یعنی ہم اگر ایک تھوڑی سی چیز مانگ رہے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کے خوبصورت اسماء الحسنہ کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی صرف اللہ نے جو اب تک دیا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں پھر اس کی کوئی شمار نہیں ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دعا نہ مانگے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی حمد و ثنا کے اندر کمی نہ کریں، پہلے جو شروعاتی آپ کے کلمات ہونے چاہیے نا وہ اللہ کو گلوریفائی کرنے والے ہونے چاہیے، جس میں آپ صرف اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ ڈیزروز دیٹ کائنڈ آف گلوریفیکیشن، تو پلیز اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے آپ یاد کیا کریں، خوبصورت طریقے سے یاد کیا کریں، اینڈ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دل میں عجیب قسم کی سکینت ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے کا اجر ہمارے لیے انشاءاللہ ان سٹور پہ ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے، لیو دیٹ۔ تو سبحان اللہ، ذکر کے اوپر تو بہت کچھ ہے، وی ول انشاءاللہ کنٹینیو۔ الحیثمی جو ہے وہ گریٹ مسلم اسکالر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو فل ریوارڈ ہے ذکر کا وہ اس بندے کو تب دیا جائے گا جب وہ اس کے معنی کو سمجھ کر اور پوری طرح سے اپنے آپ کو سبمٹ کر لے گا، یعنی صرف ایک روبوٹک طریقے سے بندہ پڑھتا ہے نا، نہ اس کی میننگ پتہ ہے نہ اس کا مخارج صحیح ہے، بس وہ کھینچے جا رہے ہیں تسبیح، ورڈز بھی غلط آ رہے ہیں، کلمات اگر غلط اگر آپ کے آ رہے ہیں الحمدللہ تو اس کے معنی بدل رہے ہیں، آپ دل سے نہیں سوچ رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں، آپ بس بولے جا رہے ہیں، تسبیح چل رہی ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے اگین کلمات جو ہمیں لگ رہے ہیں چھوٹے، حقیقت میں وہ چھوٹے نہیں ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ جو ہیں ان کو آپ
ان کے الگ الگ کمبینیشن ہیں، ان کو سنگل سنگل پڑھا جا سکتا ہے، ان کو جوڑ کے پڑھا جا سکتا ہے. تو اس کی جو ہے اس کی الگ الگ قسم کی تسبیحات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. سو تحمید، تحلیل، یہ جو ہے آپ الگ الگ کمبینیشن کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، بیکاز ان کی حدیثیں موجود ہیں. تحمید جو ہے وہ گریٹر دین تسبیح ہے. تحمید یعنی الحمدللہ، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ. کیونکہ گریٹفل اور تھینکفل ہونا جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے، ہمارے حق میں بہتر ہے. سبحان اللہ ہم اللہ کو گلوریفائی ضرور کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جو ہے نا وہ شکر بیان کرتا ہے، اور بہت پازیٹیو کنسیپٹ ہے اس کا. اور جو سبحان اللہ ہے نا وہ نیگیٹو ٹریٹس جو ہوتے ہیں نا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس کو ڈینائی کرتا ہے. اور اسی لیے تحمید جو ہے وہ تسبیح سے زیادہ بہتر مانی جاتی ہے الحمدللہ. اینڈ یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ اف یو گو ٹو سی ان سورہ فاتحہ آلسو، جنہوں نے تفسیر کی ہوگی ایم شور وہ اس چیز کو جانتے ہیں، اس نقطے کو، کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک ہنٹ اور فارمولا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ اسٹارٹ کریں. یس بچہ، 1 منٹ. سو ہمارے لیے اسی میں ایک سائن ہے کہ الحمدللہ کے اندر جب سورہ فاتحہ بگن ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو فارمولا دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ قرآن از اوپننگ ہیئر فار اس، ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ ڈز اٹ بگن؟ اس کے پہلے اوپننگ کلمات کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ الحمد سے شروع ہو رہے ہیں. یعنی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، وی گلوریفائنگ اللہ، جو اللہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور پھر آپ جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم پہلے، لیکن آپ نے اللہ کو گلوریفائی کیا تو اللہ تعالیٰ کا اٹینشن آپ نے گریب کیا. اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اگین اللہ کے طرف سے ہی ٹپ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کو گلوریفائی کیا جائے، اور پھر اللہ کا اٹینشن ہماری طرف گریب کیا جائے، اور پھر اس کے بعد بات رکھی جائے. اب اگر ہم اس کو ایک اپنے دنیاوی سطح پر لے کر جاتے ہیں اس فارمولے کو، سبحان اللہ، آپ دیکھیں آپ کی 2 اولادیں ہیں، ایک بچہ آ رہا ہے اور آ کے سیدھا مجھے جو ہے یہ بکس چاہیے، یہ پینس چاہیے، آئی ہیو اے ریکوائرمنٹ، اینڈ آپ کو اپنے ڈیمانڈ کی لسٹ پکڑا کے چلا جا رہا ہے. دوسرا بچہ آ رہا ہے آپ کے پاس بیٹھ رہا ہے، ممی ہاؤ آر یو، ہگی کر رہا ہے، کس کر رہا ہے، کیسی ہو آپ کا دن کیسا تھا، واٹ آر یو ڈوئنگ، اینڈ دین پھر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہے کہ مما وہ جو ہے یہ میری ریکوائرمنٹ ہے. اینڈ دا سیم گوز اگر ہم دوسرا ایگزامپل لیں کپل کے بیچ میں، ایک اپنی وائف آ رہی ہے اور اپنی پوری ڈیمانڈ کی لسٹ دے رہی ہے، مجھے یہ کپڑے چاہیے، یہ شادی آ رہی ہے، یہ عید کے سامان ہے، یہ مجھے چاہیے. اور ایک طرف وہ دوسری وائف ہے، وہ آ کے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کر رہی ہے، تھوڑا اس سے پیار سے پیش آ رہی ہے، مسکرا رہی ہے، اس کو پانی دے رہی ہے، اس کا سر دبا رہی ہے، اس کے ساتھ تھوڑے جوکس کر رہی ہے. کس کی بات زیادہ سموتھ لگے گی؟ دونوں جگہ پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، دونوں جگہ پہ مال جا رہا ہے، لیکن کہاں پر آپ مال لگا رہے ہو اور آپ کو چبھے گا نہیں؟ ایگزامپل ہے، لیونگ ایگزامپل ہے. تو یہ اپروچ آپ نے رکھنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیم اپروچ یا سیم ٹیکنیک سیلس پرسن بھی کرتے ہیں. دے ول ناٹ کم اینڈ ٹیل یو او پلیز بائی دس اے سی، یہ بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے، یہ موبائل آپ لیں. وہ دیکھیں گے آپ کو، کیونکہ یہ باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے، مارکیٹنگ ٹرکس ہے یہ بائی دا وے. وہ آپ کو دیکھیں گے، وہ سر آپ یعنی کسی کمپنی کے آپ تو پریزیڈنٹ لگ رہے ہیں، آپ کے سٹائل دیکھیں، آپ کو یہ دیکھیں، آپ کا وہ دیکھیں، تو بندہ ایک دم چڑھ جاتا ہے، ہاں بھائی میں کوئی چیز ہوں. پھر کہے گا یہ آپ کا موبائل آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، آپ کو جو ہے اپ گریڈڈ موبائل ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں تو آئی فون جچے گا. اینڈ دین اس طریقے سے وہ آپ کو چڑھا کے چکنی چپڑی باتیں کر کے دین وہ آپ کو اپنا جو مال ہے وہ آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور آپ کو وہ چبھتا نہیں ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ ایک ٹیکنیک اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے جس پہ ہم نے شاید غور و فکر نہیں کیا، لیکن اب ہمیں اس چیز کو جو ہے سمجھ کے چلنا ہے. اب یہ تو میں نے دنیاوی لیول پہ بتایا نا آپ کو، اس سے کئی گنا بڑا اور بہت ہی بڑا درجہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اللہ عز و جل کا ہے، اللہ کا حق ہے. ہی ڈیزروز ٹو بی گلوریفائڈ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی طریقے سے
اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں، اور ایسے کیا کریں کہ وہ چیز کا اثر نہ، یعنی ایک ایک بار جب آپ الحمدللہ بول رہے ہیں نا تو وہ آپ کے اندر تک اتر رہا ہو، آپ اس کی سویٹنس اور اس کی ٹھنڈک کو فیل کرتے کرتے پڑھیں گے۔ دیکھیں 1000 تسبیح آپ نے الحمدللہ 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 کی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن وہ جو آپ نے 10 بار آپ نے پڑھ لیا ہوگا لیکن آپ نے سکون سے، فوکس سے، مخارج سے اچھے سے پڑھا ہے، اس کا آپ کو کہتے ہیں نا لطف آئے گا۔ اور وہ کوالٹی سبحان اللہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، جب ہم صلاح ادا کر رہے ہوں، جب ہم ذکر کر رہے ہوں، سکون سے بیٹھ کے پڑھیں۔ اٹ از دا کوالٹی دیٹ میٹرز، ناٹ دی کوانٹٹی۔ اوکے، حدیث ہم کو ذکر کے درجے کے بارے میں بتا رہی کہ ذکر اللہ کا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ قرآن میں بھی مینشنڈ ہے، حدیث سے بھی ہم کو ملتی ہے کہ ہمارے دل کے لیے جو مطمئن کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارا ذکر ہے۔ اب اس میں ڈفرنٹ ٹائپس کے ذکر ہوتے ہیں۔ ایک تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اذکار الصلوات، جو آپ ہر صلاح کے بعد کرتے ہو، ٹھیک ہے، 5 منٹ سے 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن سبحان اللہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جو بھی آپ دعا اس وقت آپ بیٹھ کے کرتے ہو تو فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھ کے جھٹ سے بھاگے، مصلی رول کرنے کے پیچھے نہ جائیں، sit there sit there in that position، 5 منٹ لگا کے اپنے اذکار بعد صلاح کو ادا کریں۔ اچھا مجھے اب آپ یہ بتائیں، آپ لوگوں کو اذکار بعد صلاح کے بارے میں پتا ہے یا آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ بیکاز وہ پورا ایک ترتیب ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے اذکار بعد صلاح کے بارے میں؟ ڈو یو ہیو اٹ ود یو آل؟ مجھے تھمز اپ یا کوئی میوٹ جو ہے ان میوٹ کر کے بتا دیں پلیز شیئر۔ اوکے، آپ لوگ کون سے گروپ میں ہو ہمارے ساتھ؟ سسٹرز ان اسلام میں ہو؟ اگر آپ لوگ نہیں ہو تو میں چیٹ پہ نا اپنا نمبر دے رہی ہوں، پلیز آپ لوگ مجھے نا میسج کریں، میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے نا ڈفرنٹ ٹائپ آف اذکار کے جو بیسٹ ورژنز ہیں نا وہ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بولنا مجھے سننا ہے اذکار کا۔ اذکار بعد صلاح کا، ہاں اذکار کا صلاح کا۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ امیجیٹلی تھوڑا سا شارٹ میں شیئر کر لیتی ہوں آڈیو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر باقی جو ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ٹیکسٹ ہے وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پہلے تو 3 بار استغفار کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ پھر سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 33 ٹائمز، اور ایک بار آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ 100 ٹائمز ہو گیا۔ پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، پھر آپ 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس پڑھیں گے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 بار پڑھیں گے، اور آخر میں آپ پڑھیں گے اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بس یہ شارٹ ورژن ہے آپ کی اذکار بعد صلاح کا۔ اس کا انشاءاللہ ٹیکسٹ ورژن بھی ہم گروپ پہ نا شیئر کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ ریکارڈ میں آ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی کی تو یہ آپ کا ہو گیا اذکار، اذکار الصلاوات۔ اوکے، سیکنڈ اذکار آ جائیں گے، اذکار والصباحی والمساء، یعنی جو اذکار صبح اور اذکار مساء ہے، صبح کے اذکار اور شام کے اذکار۔ صبح کے اذکار آپ اپنے فجر کے ٹائم سے لے کر انٹل 1 آور بیفور ظہر تک آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور شام کے اذکار آپ عصر سے لے کر مغرب کے بیچ میں کر دیں۔ اگین یہ بہت زیادہ لمبے نہیں ہیں،
اس کے بہت سارے ورژنز آتے ہیں، اور یہ سبحان اللہ اگر آپ روز پڑھتے ہیں نا، مشکل سے 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کی میں آپ کو فضیلت بتا دوں کہ اٹ از اے پروٹیکشن، اور اس کے اندر جو دعائیں ہیں نا، اگین آپ کو دعاؤں کی معنی اگر پتا ہو نا تو آپ کو بہت زبردست فیلنگ آئے گی، ایک الگ قسم کا کانفیڈنس آئے گا، کیونکہ آپ اذکار کے اندر بیسیکلی ہم اللہ کی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جتنی بھی قسم کی بلائیں ہیں اس سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اپنے انٹینشنز جو اپنی جو ایمان ہے اس کو تازہ کر رہے ہیں، الگ الگ قسم کی استغفار ہیں اس کے اندر، بہت خوبصورت ہیں، تو یہ پروٹیکشن ہمیں ہر 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 وقت ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہم کو پروٹیکٹ کیا، پورا ہمارے لیے سرکل کیا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں ہم نے اذکار صبح کیا بٹ ہم مسا نہیں کرے، ہم بھول گئے یا ہماری عادت ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں جب آپ صبح کا اذکار کر رہے ہیں تو آپ شام تک باذن اللہ محفوظ ہیں، جب آپ شام کا اذکار کر رہے ہیں تو آپ اگلی صبح تک محفوظ ہیں، وچ مینس دا سرکل از کمپلیٹ۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جو اٹیکنگ ٹائم ہے وہ زیادہ تر شام کے وقت کے ہیں، مغرب کے وقت کی ہم کو حدیث ملتی ہے، اور رات میں تہجد کے پہلے کے ٹائم میں بھی بہت تھوڑا یہ وقت رہتا ہے جہاں پر یہ چیزیں رہتی ہیں اٹیکنگ کی۔ تو آپ کو جو ہے جب آپ کے پاس پروف موجود ہے تو آپ کیسے اپنی پروٹیکشن چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کی امپورٹنس اپنے دل میں ڈالنی پڑے گی، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تاکید کرنی پڑے گی۔ اور ایک طریقے سے نا کئی بار کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا تھوڑا سا یعنی شیطانی غلبہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں اپنی ایک دنیاوی الجھن میں لوگ رہتے ہیں، تو ان کو نا یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے نا بڑا ایسا لگتا ہے جیسے کہ مشکل کوئی پہاڑ چڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری خود کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنے کے لیے کھڑے ہو سکیں، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ اور توفیق جب ملے گی تبھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا ایک نعمہ ہے، ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے عبادت کریں، کیونکہ ہر کوئی نہیں کر سکتا بنا اللہ کی رحمت کے۔ تو آپ کو جو ہے نا بہت دل سے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی عبادت آپ کرنے جا رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے، آپ فجر میں اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نہیں اٹھ پا رہے، آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ کوئی کلاس جوائن کرنا کوشش آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو دیز آر دا سگنلز کہ آپ کے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، یا کوئی غفلت ہے، یا کوئی معاملہ ہے جو آپ کو خیر کی طرف جانے سے روک رہا ہے۔ تو اس کا حل میں آپ کو بتاتی ہوں، استغفار استغفار استغفار، جتنا ہو سکے استغفار کریں، کیونکہ تب جا کے پھر وہ علم کے دروازے کھلیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جو حصول العلم ہے نا وہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی میموری وسیع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایزی کر دیں گے، سب کچھ ایک دم سہل ہو جائے گا۔ تو پلیز اس چیز کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذاکرین میں شامل کریں، بیکاز جو بندہ یہ سارے ذکر کرتا ہے نا، اذکار اپنے صلاح کے بعد کے، مارننگ ایوننگ کے اذکار، پھر اذکار قبل نوم بیفور سونے کے پہلے کے اذکار، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذاکرین میں شامل ہو جائے گا نام آپ کا۔ تو یہ جو ہے شیطان بالکل نہیں چاہتا کہ یہ آپ کریں، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ آپ کا چھوٹ جائے گا، تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے لیے یہ 5-10 منٹ مخصوص رکھیں، اور یہ زیادہ وقت نہیں لیتا، جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، جتنا آپ زیادہ عمل کرتے ہیں نا اتنا آپ کا کم وقت لگتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیز ضرور آزمانی ہے، اور پھر مجھے انشاءاللہ ضرور بتانا ہے کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک طریقے کا اور ایک اذکار آتا ہے، اسے کہتے ہیں اذکار الاحول۔ یہ اذکار جو ہے اسپیسیفک اوکیزنس پہ کیا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل جو ہم سنت کی جتنی ہم چیزیں کرتے ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، مسجد میں انٹر ہونا نکلنا، باتھ روم میں انٹر ہونا نکلنا، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، پر آپ نے اس کو میمورائز کیا، آپ نے بچپنے میں بچوں کو بھی اپنے یاد دلایا ہے، پھر آپ ان کو ریپیٹ کرا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، پر کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی بھول جا رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں کئی بار کیا ہوتا ہے، یہ بہت کامن سینیریو، اور لاسٹ میری ایک کلاس میں ہوا تھا، لائک یہ ٹین ایج گرلس کی ایک کلاس میں لیتی ہوں، تو وہ فزیکل کلاس ہے، وہاں پر جا کر میں لیتی ہوں، تو آئی ایم دیر ان دا کلاس، یہ اسٹوڈنٹس ہمارے انٹر ہو رہے ہیں، اینڈ سبحان اللہ کوئی سلام نہیں کر رہا، تو میں نے ان سب کو واپس بھیجا باہر، میں نے کہا مسلمان کا جو کلمات ہونے چاہیے گریٹنگ کے وہ کرتے ہوئے اندر انٹر کریں، کیونکہ اگر آپ ایڈوانس میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بیسک بھولتے چلو گے، آپ کو بیسک کو
اپنے پاس ریٹین کرنا ہے، بیسک کو کنٹینیوسلی یوز کرتے جانا ہے اور پھر ایڈوانس کی طرف بڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آگے کا چیپٹرز آپ سیکھ رہے ہیں تو پیچھے کے بھولتے جائیں گے. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اپنے بچوں کو سلام کی تاکید کریں، آپ خود سلام کو عام کریں. اس کے بعد آپ یہ ذکر اذکار کرتے رہیں، اللہ کا ذکر ہر وقت، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ہر ایک آپ کے کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا ضروری ہے. اینڈ سبحان اللہ، اس کی ایک الگ قسم کی برکت ہے. پہلے جب میں اسٹارٹ میں کویت آئی تھی تو میں اکثر سوچتی تھی، جب بھی میں کبھی عربس کو بات کرتے ہوئے دیکھوں سنوں تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ یہ لوگ کنٹینیوسلی ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ اتنا لمبی لمبی دعائیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، بات کب کریں گے؟ یعنی اس وقت جہالت تھا، دور جہالت تھا، پتہ نہیں تھا نا. اب جب ہم کرتے ہیں یہ چیز، وین وی اسٹارٹ ٹاکنگ اینڈ وی بگن ود سلام اینڈ وی بگن ود دعا اینڈ وی اینڈ ود دعا، تو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ماشاء اللہ یہ ہے طریقہ ملنے کا، کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلمات کے معنی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے، اپنی کوئی بھی میٹنگ کو، کوئی بھی محفل کو آپ حلال کیسے کریں گے، آپ کون سے کلمات یوز کریں گے، آپ کون سے استغفار کا استعمال کریں گے. یعنی آپ کو دھیرے دھیرے یہ چیزوں کی علم اور فہم آنے لگتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر، اللہ کے نام سے تر کر کے رکھیں. شیخ السعدی کہتے ہیں، ہی از اے ویری ویری امپورٹنٹ مفسر، ہاں، شیخ السعدی. تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی بندہ جو یہ سارے اذکار کو اپنے یاد کر کے اچھے سے مسلسل کرتا رہے گا، تو اسی کے بارے میں قرآن میں مینشنڈ ہے کہ وہ یہ بندہ ہے جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہی وہ ہے وہ جو ذاکرین ہے. اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے جائیں. کوئی ایک پرٹیکولر نمبر آپ کے لیے نہیں ہے کہ 100 کرنا ہے، 200 کرنا ہے، 101 بار، 11 بار، 51 بار، نو نتھنگ لائک دیٹ. جسٹ ڈو ایز مچ ایز یو کین. جتنا آپ کریں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. یعنی کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ لائک فار ایگزامپل، ہاں، آپ کوکنگ کر رہے ہو، آپ کپڑے فولڈ کر رہے ہو، یا آپ ٹریڈ مل پہ واک کر رہے ہو، just say your zikr, just continue your zikr rather than listening to music or gossiping or something. آپ نے اپنا ہر سیکنڈ جو ہے نا اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، اور یہی چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے وقت کا استعمال کریں، کیونکہ with every second ہم ہماری قبر کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور ہم کو کسی کو نہیں پتا ہمارا آخری وقت، آخری پل کیا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے میزان کو جو ہے نا اس کو نیکیوں سے بھرنا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے ذکر کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی معنی سمجھنی پڑے گی. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ٹرانسلیشن اور اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی بیک گراؤنڈ، آپ کو پتہ ہے ہر دعا کی ایک اسباب ہوتی ہے کہ وہ کب نازل ہوئی تھی، واٹ از دا ہسٹری آفٹر اٹ. ہر ایک ذکر کا جو ہے نا فقہ ہے ماشاء اللہ. تو یو شوڈ نو آل دیٹ. یہ جو علم ہے نا یہ بہت زبردست ہے، تو اس چیز کو دھیان میں رکھیں. اینڈ دیر از این ایپ کالڈ فقہ آف اذکار، اگر ہو سکے تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. آئی ول ٹرائی ٹو شیئر اٹ ود یو آل، اس کی جو آئیکن ہے. لیکن سبحان اللہ اگین یہ تھوڑا ڈیٹیلڈ اور ایڈوانس ہے، تو فی الحال کے طور پہ میں کہوں گی کہ آپ اس کو میمورائز کریں اچھی طرح سے، اس کی معنی سمجھ کے، اور اس کی ہیبٹ کریں. تو یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے. انشاءاللہ اس کی ڈیپتھ میں ہم لوگ لیٹر آن جائیں گے. تو صرف زبان سے بولنا نہیں ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور جتنا آپ اس کو سمجھ بوجھ کر اچھی طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے، اتنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہترین اجر کی توقع کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. The third part of the hadith is about salah. صلاح کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، یعنی اس کے بارے میں تو جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. نور ہے، ہدا ہے، یہ ہمارے لیے ہماری کی ہے جنت کے لیے، اور اس کے بارے میں پہلے ہم سے سوال کیا جائے گا. اور یہی ایک فرق ہے بٹوین کافر اور مسلم. صلاح یہ آپ کے دل کو، آپ کے روح کی غذا ہے، یہ آپ کے انر آؤٹر سب کو پاک کرتی ہے، سب کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. تو یہ جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کی ٹھنڈک، ہماری روح کی ٹھنڈک ہے، اور اس کا انتظار ہمیں ہونا چاہیے، اور اس سے ہمیں لطف آنا چاہیے، اس میں ہمیں سکینت ملنی چاہیے. اگر ہمارے صلاح ہم سے اگر ایک وقت کی بھی مائنس کر دی جائے تو آپ بے چین ہونا چاہیے، بالکل جیسے کہ کوئی مچھلی بنا پانی کے، اس طریقے کی کیفیت ہونی چاہیے. یہ اہمیت ہے ہماری صلاح کی، کیونکہ یہ ہمارا کنیکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنی صلاح کو کہتے ہیں نا پروٹیکٹ کرتا ہے، اور پراپرلی اس کا وضو کرتا ہے، سجود کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور پھر جب اس کی صلاح ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پریزرو کرتے ہیں، اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کی صلاح جو ہے نا وہ اوپر
آسمانوں تک پہنچائی جاتی ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور اس کی جو روشنی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور وہ صلاح جو آپ کی ہے نا وہ آپ کی شفا کر سکتی ہے، آپ کے لیے انٹرسیڈ کر سکتی ہے، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جو امام احمد میں ریکارڈ ہوئی ہے المسند میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے اپنی صلاح کو پریزرو کیا، یہ وہ لائٹ ہے، وہ پروف ہے، ٹھیک ہے، جو یوم الاخرہ کے دن ہمارے لیے حجت کے باعث ہو سکتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک بولتے ہیں نا ڈھال ہے۔ تو اسی لیے صحیح وقت پہ، صحیح ٹائم پہ، صحیح طریقے سے اپنی صلاح کو اسٹیبلش کریں، ادا کریں، اور اس کو ہلکے میں مت لیں۔ یہ آج پڑھی کل چھوڑ دی، قضا ہو گئی، کوئی نہیں، کچھ نہیں، دوسرے دنیاوی کام بہت امپورٹنٹ ہے۔ نتھنگ از امپورٹنٹ دین صلاح۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، جب ہمارے کو کلیئر انڈیکیشن آ رہا ہے حی علی الفلاح، ہمیں بتایا جا رہا ہے سکسیس کدھر ہے، ویئر از دا فلاح، تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی، کوئی بہانے، کوئی عذر نہیں بچتے کہ ہم صلاح کو ترک کریں۔ میں تو ڈیلے کرنے کی بات کر رہی ہوں، چھوڑنے کی بات تو آؤٹ آف کویشچن ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی امپورٹنس دے کر رکھیں کہ دنیا میں کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، یعنی خلی ولی ایوری تھنگ ایلس از گون فار اے ٹاس بٹ یور صلاح از امپورٹنٹ۔ جیسے کہ آکسیجن لینا ہے ویسے آپ زندہ ہو، تو آپ کی روح کی آکسیجن آپ کی صلاح ہے۔ دوسرا پارٹ میں صدقہ کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ چیریٹی، صدقہ کا امپورٹنس ہماری لائف میں کیا ہے۔ یہ برہان ہے، یہ پروف ہے ہمارے لیے فار دا مسلم۔ برہان کی معنی لٹرلی کیا ہوتی ہے؟ سن لائٹ، اوکے، اور اس کی ایمفیسس کیا ہے چیریٹی کی؟ یہ ایک پروف ہے، یہ ایک ہمارے سامنے باقاعدہ ایک کہتے ہیں نا ایویڈنس ہے، یہ ہمارے ایمان، جو ایمان ہے بلیور کا، وہ پروف کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ علامات ہے کہ اس بندے کا ایمان سٹرونگ ہے، کیونکہ ان کا دل کیا ہے؟ ان کا دل چیزوں میں نہیں لگا ہوا ہے، ان کا دل اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو وہ اپنی مال سے، اپنی بہترین جو ان کی چیزیں ہیں اس میں سے وہ اللہ کی خاطر ان کو دیتے ہیں جو لیس ڈیزرونگ ہے، اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نام یا اپنی پاپولیرٹی کے لیے نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو فیمس بنایا جائے گا یا وہ کتنے کتنے پائس ہیں وہ بتایا جائے گا، یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقہ کی جو ہے وہ اتنی زیادہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صدقہ کی جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ امپورٹنس رہی ہے، یعنی اوبلیگیٹری کے شکل میں ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، اور پھر ہمارے پاس جو ہے واجب جو ہیں، جس طریقے سے ہمارے اوپر رولنگز ہے کہ خرچہ ہمیں کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نفلی صدقہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہے اس میں سے اپنے مال میں سے، اوکے، اپنے مال میں سے جن جن کا ڈیزرونگ حصہ بنتا ہے ان کو دینا۔ جو obligatory وہ تو آپ ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں اور کرو گے، لیکن یہ جو نفلی والنٹری صدقہ ہے اس کا ایک الگ لیول ہے۔ تو یہ آپ نے مطلب اپنی لائف میں ایک بنا دینا ہے اپنے سسٹم، کہ آپ کی جو بھی انکم ہے، اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کا فارمولا، تو آف کورس صلہ رحمی کریں، استغفار پڑھیں، اور پھر جو ایک فارمولا وچ آئی گیو دیم از کہ آپ کی ارننگز میں سے، جیسے فار ایگزامپل آپ 100 KD کما رہے ہیں، تو اس میں سے جو ہے نا 20 KD، 20% آپ نے ہر منتھ صدقہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ فارمولا کی ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، اتنی برکات، اتنی برکات کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا، اینڈ یو ول فیل دا برکہ۔ یعنی ہمارے پاس بہت سارے اس طریقے کے ایگزامپلز ہیں۔ بہت فیمس سٹوری ہے البیک کی نا، جو یہ چکن فاسٹ فوڈ ہے ان سعودی، اور یہاں پر بھی دیر آر مینی ایگزامپلس، جو میں نے لوکل ایک دو ریسٹورینٹس کا بھی یہاں پر دیکھا ہے، کہ سبحان اللہ، جنہوں نے غریبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پرائزز ریٹ کم کر کے اور فری لوگوں کو دے رہے ہیں، اور یو کین فیل دیٹ کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اور جس طریقے سے وہ فلرش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ جو ہیں، ارننگ ہو یا نان ارننگ ہو، آپ ہوم میکر ہاؤس وائف ہو، آپ کو جو پیسے ملتے ہوں گے یا آپ کی خود کی سیونگز ہوگی نا، اس میں سے کچھ حصہ آپ نے ضرور نکالنا ہے اور صدقہ کرنا ہے اپنے ہاتھ سے۔ جیتے جی اپنے حیاتی میں، جب آپ کا دماغ جسم ساؤنڈ ہے، اپنے ہاتھ سے کر لیں۔ بعد میں ہمارے کیا کون کرتا، اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک اولاد ہمارے رکھیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا انتظام کریں، لیکن بہترین کیا ہوگا کہ آپ اپنی حیاتی میں
اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے آپ صدقہ کرتے جائیں، اور اس کو ایک مسلسل اپنی پریکٹس بنائیں کہ ہر منتھ آپ نے کرنا ہے. کپڑے دے دیں، اپنے گھر کی اچھی کوئی چیزیں دے جو استعمال والی ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایک اور ایک چیز جب ہم صدقے کی بات کرتے ہیں نا، تو لوگ جو ہے چیریٹی کے طور پہ اپنی سڑی گلی بھوسی چیزیں دیتے ہیں. ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. آپ سوچیں آگے کون ہے، آگے کوئی غریب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جانے والی چیزیں ہیں، اللہ کی خاطر آپ کر رہے ہیں، تو وہ کس طریقے کی ہونی چاہیے، وہ اول درجے کی ہونی چاہیے. یعنی یہ مجھے ریمائنڈ کر رہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کہ وہ جو ہے صدقے کے جو پیسے ہوتے تھے اس کو پرفیوم لگاتی تھی. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں دیس پیپل دے نیو واٹ دے آر ڈوئنگ. انہیں پتا تھا کہ یہ آگے کیا ہے، اس کا سٹیپس ہے. ہمیں پتہ نہیں، پتا ہوتا ہے کہ ہم بے ہوش رہتے ہیں، ہم لوگ زومبیز ہیں، مجھے نہیں پتا، بٹ ہم لوگ لاسٹ ہیں. وی آر ان اے ڈفرنٹ سلمبر. تو وی ہیو ٹو ویک اپ. ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہم آگے کہاں پہنچا رہے ہیں یہ. سو پلیز بی کیئرفل. آپ جب بھی چیریٹی کریں تو یوزیبل چیز جو ہوتی ہے، جو کہ سامنے والا استعمال کریں، جو کہ آپ ریسیو کرنا چاہو گے کہیں کہیں سے، تو اس طریقے کی چیزیں آپ آگے بھی دیں گے. بیکاز ان پریویس حدیث ہم نے اس کے بارے میں بھی بہت ڈسکس کیا ہے کہ چوز فار یور سیلف، چوز فار ادرز واٹ یو چوز فار یور سیلف. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ وہ سب چیپٹرز کو یاد کریں. پیشنس. سبحان اللہ. پیشنس از اے دیا، برائٹنس. اور اس کے بارے میں بھی سبحان اللہ جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. یہ الگ قسم کی برائٹنس، الگ قسم کی لائٹ ہے صبر کی. اور اب اس میں نا فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ دیا جو ہے نا وہ بہت پاورفل ہے. نور جو ہے نا وہ اس سے کم پاورفل ہے. کس طریقے سے؟ نور جو ہے وہ صرف لائٹ دیتا ہے، لیکن دیا جو ہے نا وہ لائٹ کے ساتھ ساتھ ہیٹ بھی دیتا ہے، انرجی بھی دیتا ہے. تو جیسے فار ایگزامپل مون لائٹ جو ہے نا وہ نور ہے، لیکن سن لائٹ جو ہے نا وہ دیا ہے. بیکاز سن گیوز ہیٹ اینڈ انرجی آلسو. دونوں لائٹ دے رہے ہیں، لیکن ایک نور ہے اور ایک لائٹ اینڈ ہیٹ اینڈ انرجی ہے. تو یہ جو پیشنس ہے وہ نور نہیں ہے، وہ اس سے بڑا لیول ہے دیا، وچ مینس برائٹنس، لائٹ اینڈ ہیٹ اینڈ انرجی. تو یہ جو ہے، یہ دیا جو ہے قرآن میں سن لائٹ کے لیے یوز ہوا ہے یہ ورڈ. اور اس کی جو لائٹ اور ہیٹ اور ٹیمپریچر ہے، یہ آپ دیکھیں ابھی کس چیز کو یہ پگھلا رہی ہے، یا یہ کس طریقے سے اس کو لائٹ کا درجہ یا دیا کا درجہ دیا جا رہا ہے. صابر ہونا بہت ڈیفیکلٹ ہے سبحان اللہ، اور پینفل بھی بہت ہے. اور اس میں جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ مشقت اور جہاد کرنا پڑتا ہے، بہت ایفرٹ، بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور پھر جا کے اپنے بے صبرے پنے کے اوپر حاوی ہو کر ہمیں صبر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور یہ صبر جو ہے نا وتھ ہولڈ کرنے کا نام ہے، کنٹرول کرنے کا نام ہے اپنی نفس کو، اپنے پینک کو. یعنی فار ایگزامپل آپ کو صفائی پسند ہے، لیکن آپ کے سامنے کوئی گندگی کر رہا ہے تو آپ کے لیے یہ چیلنج ہے، آپ کیسے اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہو نیگیٹو بولنے سے، کیسے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو. اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. آپ چھوٹے چھوٹے ریزنز کے لیے امپیشنٹ ہو جاتے ہو، آپ اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے بے حرمتی کرنے لگتے ہو، آپ رف ہو جاتے ہو، آپ روڈ ہو جاتے ہو. اور یہ جو ہے یہ غلط بات ہے. یہ آپ کے ایمان کی کمزوری، علم کی کمزوری کا ایک مظاہرہ آپ کرتے ہو. تو یہ چیز کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور امام ابن رجب جو ہے 3 ٹائپ آف صبر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. الصبر علی دعات اللہ، یعنی ان ایکشنز آف ورشپ جو ہے نا اس کے معاملات میں آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں صبر کریں. کہ جب عبادت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، یو آر ڈوئنگ، یعنی آپ اپنی نیند سیکریفائس کر رہے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صبر کر رہے ہیں نا، ایکٹس آف عبادہ کے لیے صبر کر رہے ہیں. دوسرا صبر الصبر عن مسائی اللہ، یعنی جو معاصی ہوتی ہے نا، سنس، جن چیز کو منع کیا ہے کرنے کے لیے، ڈیزوبیڈینس، تو وہ والے ایکٹ سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو، اجتناب کر رہے ہو. تو یہ صبر کی کیٹیگری ہے بیسیکلی، کہ جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرنا، اس میں آپ نے صبر دکھایا، اور جو نہیں کرنے کو کہا ہے وہ نہیں کرنا، اس میں بھی آپ نے صبر دکھایا. پھر تیسرا صبر ہے الصبر علی القدر اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کے اوپر صبر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان ہے. جو کچھ بھی آپ کی لائف میں ہو رہا ہے، وقتی طور پہ سطحی طور پہ آپ کو لگ رہا ہوگا اوفو میرے ساتھ یہ کیا ہوا، مجھے ہی کیوں اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، بلا بلا بلا، جو ہم لوگ ریگولر اسٹیٹمنٹس ہمارے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، رضا قبل قدری، آپ کو اللہ کی قدر سے راضی ہونا ہے اور صبر کرنا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا الصبر علی القدری اللہ. اوکے. تو یہ بھی جو تھرڈ پوائنٹ ہے نا، یہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے. آف کورس یہ تینوں ہی ڈیفیکلٹ ہے، میں یہ نہیں کہتی کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے اوپر آپ کا یقین بڑھے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا، تو انشاء اللہ تعالی آپ کا صبر بھی بڑھ جائے گا. لیکن لوگ جو ہے اکثر اپنی قدر کو جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں اور بہت جلدی نیگیٹو فیز میں چلے جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، چڑنے لگتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، کمپلین کرنے لگتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، برا برا سوچتے ہیں، آگے پوری پلاننگ کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں. اور 90% آف دا ٹائم نا آپ کا صرف ازمپشن ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ صرف سوچتے رہتے ہیں، گمان کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی جب ڈیل کرتے ہیں نا، کئی بار حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ وسوس جو ہے نا شیطان، وہ آپ کے دماغ میں پوری سٹوری تیار کر دیتا ہے. ہاں اس نے آپ کا فون اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ وہ آپ کو اوائڈ کر رہی تھی، ہاں وہ آپ کو اگنور کر رہی ہے، وہ آپ نے لاسٹ ٹائم ایسا کہا تھا نا، اس کو برا لگ گیا. یعنی پوری فلم بن جاتی ہے آپ کے دماغ میں. یہ کوالٹی کو پلیز اپنے دماغوں سے ہٹا دیں. آپ کا دل جو ہے نا پازیٹیو کریں. برا سوچنے کے بعد اچھا سوچ لیں، ہاں وہ بزی ہوگی، نو پرابلم، آئی ول سینڈ اے میسج، پھر میں دیکھتی ہوں، کوئی مشکل نہیں، مشغول ہوگی، کوئی پرابلم نہیں. پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو ہر نیگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کریں، کیونکہ وہ آپ کے دل کے لیے اچھا ہے، آپ کے دماغ کے لیے اچھا ہے، آپ کے ایمان کے لیے اچھا ہے. اور جو شیطان یہ جو ببل کریٹ کرتا ہے نا نیگیٹیوٹی کا، آپ اس کو برسٹ کریں گے، پھر آپ کے اندر کوئی تیزابیت نہیں ہوگی. کیونکہ جب وہ جو آپ کے نیگیٹو ازمپشنز آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں نا، تو وہی ازمپشنز لے کے جب آپ وہ بندے کے سامنے آتے ہو نا، تو وہ پورا کا پورا غبار جو ہے نا، وہ وومٹ آپ اس کے سامنے زہر کی کرتے ہو، تو وہ غلط ہے. آپ کو دشمنی ختم کرنی ہے، نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہے. تو یہ ایک فارمولا ہے آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے یا رب. کچھ اسکالرز جو ہے فورتھ کائنڈ آف صبر بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں الصبر علی البدع. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، سبحان اللہ، کہ بہت سارے میٹرز جو ہیں دین کے معاملات میں لوگوں نے بدع جو کریٹ کی، انوویشن جو کریٹ کی، ریلیجیس انوویشن، اس کے اوپر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. لیکن پھر یہ جو پوائنٹ ہے اس کو مسائی کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے، الصبر ان مسائی اللہ. تو اس میں ہم بدع کو روکنے والا پوائنٹ لے سکتے ہیں، اس لیے فورتھ کو اتنا اسپیسیفائی نہیں کیا، بیکاز اٹ از انکلوڈیڈ ان پوائنٹ نمبر 2. اب ان تینوں صبر میں سے کون سا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ عبادت کے معاملے میں، یا گناہوں کو روکنے کے معاملے میں، یا اپنی قدر کے معاملے؟ ایک ایکٹ آف عبادہ جو یہ تینوں فارم آف صبر کو انکلوڈ کرتا ہے، وہ کون سا ہے پتہ ہے؟ روزے رکھنا، سیام، فاسٹنگ. یعنی امیجن کریں جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہو، آپ اپنی صلاح ادا کر رہے ہو، تراویح کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، آپ دن میں جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی کھانے سے اجتناب کر رہے ہو، اور آپ بلیو کر رہے ہو اللہ کے پلان میں کہ ہاں یہ میرے پہ فرض ہے، اور باب الریان ہے جنت میں جہاں سے روزدار کو گزارا جائے گا جنت کے لیے. اینڈ آپ کو بلیو ہے، تو یہ آپ تینوں چیز کا، یعنی آپ قدر میں بلیو کر رہے ہو، آپ جو کہا گیا ہے مت کرو اس سے روک رہے ہو اپنے آپ کو، اور جو کہا گیا ہے کرو اس کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہو، سبحان اللہ. تو یہ تینوں ٹائپ آف صبر جو ہے آپ اپنے روزے کی حالت میں الحمدللہ اس کو یا اپنی ایک لائف کو لیڈ کر رہے ہو. یہ تینوں صبر کو اس میں ملا کر وہ لائف آپ لیڈ کر رہے ہو. سبحان اللہ. ٹائم آج ایکچولی تھوڑا سا ایگزیٹ ہو رہا ہے. از اٹ اوکے فار یو آل فار می ٹو کنٹینیو، یا کہ آپ چاہتے ہو کہ میں دوسرا لیکچر لوں؟ از اٹ اوکے ٹو کنٹینیو؟ آئی مائٹ ٹیک another 15 minutes ہارڈلی. اگر ٹھیک ہے کنٹینیو کرنا تو آپ بول دیجئے، مجھے ایک تھمز اپ یا یس کر دیجئے. اوکے، آئی گاٹ اے یس. یہ حدیث ہم لوگوں کو ہماری لائف میں قرآن کا کیا مرتبہ ہے وہ بھی بتا رہی ہے. قرآن ہماری حجت کے لیے ہمارے فیور میں یا ہمارے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہے. جیسے کہ سورہ الاسراء آیا 82 میں، جس کی ترجمہ انگلش میں اس طریقے سے ہے کہ we send down the Quran that which is healing and mercy for those who believe and for the unjust people it causes nothing but loss after loss. یعنی کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے ہمارے لیے شفا ہے، رحمہ ہے، لیکن ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. لیکن جو انجسٹ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں،
وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے اور ان کے لیے نقصان پہ نقصان ہی ہے. تو جو قرآن پڑھے اس کو سیکھے، اس کو پریکٹس کرے، اس کے رولنگس اور لوگوں کے اندر بھی عام کریں، وہ اہل القرآن بن جاتے ہیں، وہ فیملی اینڈ پیپل آف قرآن بن جاتے ہیں. بٹ جو اس کو اگنور کریں، نہ اس کو پڑھیں، نہ اس سے اٹیچ ہو، نہ اس کو سمجھیں، نہ اس کو پریکٹس کریں، ونس ان اے وائل پڑھے تو پڑھیں ورنہ نہ پڑھیں، تو ان کے اگینسٹ میں یہ کھڑا ہو جائے گا. One of the contemporary scholars observed that people do not read the Quran except when someone dies. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ چلن ہوتا ہے جب تک کہ کوئی مر نہیں جاتا تو اس کے لیے کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا، یعنی اس کے مرنے والے کے بہاف میں قرآن خوانی وغیرہ ہوئی جاتی ہے، یعنی ڈیڈ باڈی کے اوپر قرآن پڑھایا جاتا ہے. یہ قرآن کا ایم نہیں ہے. قرآن زندہ لوگوں کے لیے، جب آپ زندہ ہو آپ خود پڑھو، یہ ہمارے لیے ہدا ہے، آپ خود پڑھو، گائیڈنس لو، اور اپنی جتنی زندگی کے، اس موجودہ زندگی کے اور آخرہ کے سوال ہیں اس کے جواب آپ اس میں طلب کرو. ہر پرابلم کی سلیوشن قرآن میں سبحان اللہ ہے، تو اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کا حق ادا کرو. فائنلی حدیث ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں کہ اپنے آپ کو آپ نجات پالیں اللہ کی پنشمنٹ سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. ہر کوئی انسان صبح میں جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے. اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ اذکار کریں، عمل کیسے رہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پاک رکھیں، یہ ساری وہ چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، سجیشنز دیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اللہ کی پنشمنٹ سے بچا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ سارے پوائنٹس کو فالو کیے، جو کرنے والے کام ہیں اس کو اچھی نیت سے ادا کیے، جہاں سے بچنے کا حکم دیا وہاں سے آپ بچے رہیں، اور پھر آپ اللہ سے طلب کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ کیا جو آپ کو کہا گیا تھا کرنا، اور آپ اس چیز سے بچے رہے جس سے آپ کو بچنے کا حکم دیا تھا. تو جب آپ سنز میں انوالو نہیں ہوتے ہو، آپ بدعہ میں انوالو نہیں ہوتے ہو، آپ شرک میں انوالو نہیں ہوتے ہو، آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، آپ کی معاملات اپنی نفس کے ساتھ اچھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے آپ ضرور بچیں. اور یہ ہمارا آخری پوائنٹ تھا. تو الحمدللہ we come to the end of this hadith. اگر کوئی سوال ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں ابھی. If any question? No question? No discussion? چلیں پھر الحمدللہ اگر آپ کو سارے نقطے سمجھ آ گئے ہیں تو we will end. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.